नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहरीक आज़ादी की जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पे रोज़ाना उसका मैसेज सामने आता है, आसार सामने आते हैं कि सूरत हाल भारतीय फ़ौज की और भारतीय हुकूमत के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पे निकलती जा रही है। इसी पस मंज़र में आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ख़ास तौर पे दिल्ली पहुंची और वहां पहुंचते ही उनकी बराह रास्त मुलाकात हुई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से और थोड़ी देर बाद वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से। आज की ये मुलाकात और उनकी ये मसरूफियत इंतहाई अहम है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो सूरत हाल पैदा हुई है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, वो इस बात को इसने वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी सूरत में ये कैफियत ऐसी है जो भारतीय फ़ौज के काबू में नहीं आ रही। आज की इन मुलाकातों के बाद महबूबा मुफ्ती ने आज भारतीय मीडिया को भी ये बताया। डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए। हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट रोड खुला था, बातचीत से हमारा बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में, बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है। मुफाहमत का पैगाम, बातचीत का पैगाम और सियासी मसले का हल, फौजी हल नहीं हो सकता। आज काफ़ी देर तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात सुनी, उनके वज़ीर दाखिला ने भी ये बात सुनी। महबूबा मुफ्ती की जानिब से मोदी सरकार को मुज़ाकरात के मशवरे इसलिए दिए जा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के हालात जैसे हमने बताया हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं। आज ही श्रीनगर के करीब हुक्मरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अहम रहनुमा अब्दुल गनी डार को गोलियां मार के हलाक किया गया, जबकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की तलबा की जानिब से कल से शुरू होने वाले मुजाहरे आज एक बार फिर जारी रहे। इस दौरान श्रीनगर और बडगाम में भारतीय फौज और तलबा में वही झड़पें हुई, एक जानिब से गोलियां और दूसरी जानिब से तालिब इल्मों के पत्थर जो भारतीय फौजों को फेंके जा रहे थे। भारतीय फौज ने बडगाम में कल फायरिंग करके 2 तालिब इल्म जो हुर्रियत पसंद थे उनको शहीद कर दिया था। कल की शहादत का आज जबरदस्त रद्द-ए-अमल था और तलबा बड़ी तादाद में पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सड़कों पर नजर आए और भारतीय फौज को ललकारते हुए देखे गए। जब हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सूरत हाल भारतीय फौज के काबू से निकल गई है, ये मनाजिर जो आज के मनाजिर है इसकी सबसे बड़ी गवाही है। कश्मीरी अवाम की जानिब से मकबूजा आबादी में होने वाले इलेक्शन के भरपूर बॉयकॉट के बाद भारतीय फोर्सेस के मजालिम में देखा यह गया है कि अचानक और इजाफा हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन के दिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जिला बडगाम की इस फुटेज ने तो पूरी दुनिया में आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय फौजियों ने पथराव से बचने के लिए कश्मीरी नौजवान को फौजी जीप के आगे बांध रखा है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जीप के बोनट पर एक पत्थरबाज को बांध कर रखा है सेना ने। आर्मी की जीप कश्मीर के उस इलाके से गुजर रही है जहां सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं हमारे जवानों पर।
हिंदुस्तान के शौर्य को बुलंदियों के आसमान में पहुंचाने वाली सेना का ये संदेश है उन पत्थरबाजों के लिए जो पीठ के पीछे से वार करते हैं, जांबाज जवानों को उकसाते हैं और फिर अपने पाकिस्तान परस्त आकाओं के पहलू में छिप जाते हैं। भारतीय फौज की जानिब से इस गैर इंसानी जुल्म और बुज़दिली के इस मुजाहरे पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 रोज कबल एक इदारिया तहरीर किया, कश्मीर में संगदली और बुज़दिली के उन्वान से, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और फौज के मजालिम के हवाले से सख्त तनकीद की गई है। और ये एडिटोरियल और इसके अलावा दूसरे जो मगरबी मीडिया में मज़ामीन सामने आए हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में लिखा गया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजेस के मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की अब हद हो चुकी है। कश्मीरी नौजवान को जीप के सामने बांधने से पता चलता है कि भारतीय फौज कितना गिर चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के वहशियाना मजालिम हुर्रियत पसंदी को तेज कर देंगे। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कश्मीरी अवाम मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से और अदम एतमाद रखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स मजीद कहता है कि मसला कश्मीर हल करने के लिए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकनी होंगी। अगर मोदी की पॉलिसियां तब्दील ना हुई तो भारतीय जमहूरियत का एतमाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बैनुल अक़वामी मीडिया कह रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है भारतीय सीनियर सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन गौतम नौलखा। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। ये बताइएगा कि आज महबूबा मुफ्ती खास तौर पे दिल्ली गई हैं, मोदी साहब से मिली हैं, राजनाथ सिंह से मिली हैं, उनसे कहा है कि सूरत हाल काबू से बाहर है, सिर्फ मुज़ाकरात किए जाए और सिर्फ सियासी हल ढूंढा जाए, पाकिस्तान से बात की जाए। लेकिन भारत का मुसलसल सिर्फ ये इसरार है कि ये तहरीक आज़ादी की जंग नहीं है, प्रॉक्सी की जंग हो रही है, पाकिस्तान ये करा रहा है। क्या आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे और फिर ये हुकूमती रद्द-ए-अमल हो मोदी सरकार का? पहले तो सबसे पहले हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी सोच में परिवर्तन आने की ज़रूरत है, एक चेंज आने की ज़रूरत है कि वो कश्मीर को जिस नैरो प्रिज्म में देखता है उससे हटकर वो देखे। मेरे कहने का मतलब है कि उसे प्रॉक्सी वॉर कहना, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहना, उससे उसको खारिज करना ये कहकर कि ये और कुछ नहीं है पर ये एक प्रॉक्सी वॉर का पाकिस्तान द्वारा चलाए गए प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, 27 साल गुजर चुके हैं, हम में कम से कम सच्चाई से सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है। तो सबसे बुनियादी शुरुआत अपनी सोच में आने की जरूरत है कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है और इस इंडिजिनस मूवमेंट ने जो आवाज उठाई है आज़ादी की, वो एक डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन की तरफ की बात करी है। लिहाजा उसका अगर हम पीसफुल तरीका चाहते हैं तो वही डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन उसके लिए मुकम्मल है और जिसका मेरा इशारा है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का। क्योंकि मिलिट्री सप्रेशन करके तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने कम से कम इतना तो सारी दुनिया को और हिंदुस्तानियों को भी दिखा दिया है कि 27 साल होने के बावजूद वो चाहे उनकी मिलिट्री अथॉरिटी भी बनी रहे लेकिन वो लोगों का दिल नहीं जीत सके। इसका मतलब है कि जो बुनियादी मुद्दा है वो वहीं का वहीं है और उसको अगर सॉल्व करना है डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, तो फिर उसका एक तरीका है सबसे पहले कि आप तय करें और सोचें, अपने सोच में एक चेंज लाएं कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है और इस मूवमेंट को और क्या करना होगा दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम नौलखा, भारतीय सीनियर सहाफ़ी, भारतीय हुकूमत के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कहना छोड़ दीजिए कि ये पाकिस्तान की चलाई हुई तहरीक है, ये अंदरूनी खालिसतन जमहूरी कश्मीर की आज़ादी की कैफियत है, हुर्रियत की की मूवमेंट है। इस तहरीक को अब इसका एक ही हल है कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। ये कह रहे थे गौतम नौलखा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची के भरपूर मसाइल कैसे हल हों, कराची की जमातें इसके लिए क्या कोशिश कर रही हैं। कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एक रैली निकाली, कुछ घंटे वो चली, रैली ख़त्म हो गई, लेकिन क्या इन रैलीज से कराची के ये कलीदी मसाइल हल हो जाएंगे? हुकूमत सिंध का वाकई ज़मीर जाग जाएगा? ये शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
کراچی کے عالمی شہرت یافتہ مسائل ایسے ہیں کہ جس کو حل کرنے کے لیے بھرپور اور ایک ایسی نہ رکنے والی تحریک چلانی ہوگی جس کا واقعی حکومت اثر لے اور جس کے رد عمل کے طور پر واقعی وہ چیزیں ہونے لگے جس سے یہ کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب ہے الیکشن کا سال اور اس کے لیے اب بہرحال ووٹ لینے سے پہلے خاص طور پہ کراچی کے شہر میں اس کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں جو اس کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، انہیں شہریوں کو بتانا ہوگا کہ انہوں نے اس شہر کے کلیدی مسائل کے حوالے سے کیا کیا۔ اور اب آ گیا ہے موسم احتجاج کا، اور کل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک ریلی نکالی، احتجاجی ریلی تھی جو کہ نکالی گئی، اور ایک سائزبل ریلی تھی جو نکالی گئی اور کئی گھنٹوں یہ چلی، لیکن کیا واقعی اس ریلی سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا تھا؟ یہ یقینی طور پہ مانا جا سکتا ہے کہ کسی کے کان پہ بھی جو نہیں رہیں گی، اور ایم کیو ایم کی یہ ریلی جو ہے نکلی ضرور مگر جس مقصد کے لیے نکلی اس کے قریب تک بھی نہ پہنچی۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اگر یہی ریلی اور اس انداز کا جوش مسلسل اس وقت چلایا جاتا جب ایم کیو ایم اس حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کا حصہ تھی، وہ اس کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک چوری چھپے کا کھیل کھیل رہی تھی، حکومت میں اندر آنے حکومت میں باہر جانے کی، اور ایک متحد جماعت تھی، تو اس وقت اگر اس انداز کی کوئی تحریک چلائی جاتی جب یہ تمام اختیارات چھینے جا رہے تھے تو شاید اس کے اثرات ہوتے، لیکن اب اس کے اثرات نہیں ہیں۔ کل بہرحال ہوا ضرور کہ جب ایم کیو ایم کی ریلی نکلی تو اس میں ایک بار پھر ایم کیو ایم پاکستان کی ریلی میں الطاف حسین کے حق میں زبردست نعرے لگائے گئے اور ترانے بھی گائے گئے۔ پر موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے ممتاز سینئر رہنما قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی جناب خواجہ اظہار الحسن نے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، فرمائیے گا آپ کے خیال میں ایک ریلی سے جو کئی گھنٹے تک چلتی ہے اس سے جو اہداف ہیں، جو کراچی کو حقوق ملے، کراچی کے حالات ٹھیک ہو، اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا اور کیا اس سے آپ نے حاصل کیا ہے؟ دیکھیں کامران بھائی، اس میں یہ تو ایک جمہوری نارمز تو ہے نا، کم از کم کراچی کے تمام لوگوں کا مجموعی طور پر ایک متفقہ فیصلہ تو آیا کہ حکومت کی طرز حکمرانی سوالیہ نشان ہے، اور اس سے وہی فرق ہے۔ ظاہر ہے مجموعی طور پر یہ جس طریقے سے آپ پروگرام کرتے ہیں اور آپ بھی اپنی آواز پہنچاتے ہیں، اور آپ کی آواز ایک اوپینین میکنگ رکھتی ہے، ایک فیصلہ سازی میں اہمیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم عوام کو متحرک کر کے جمہوری طریقے سے وہ آواز ایوانوں تک، فیصلہ سازوں تک اور حکمرانوں کو جھنجھوڑنے میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ریلی تھی، یہ ریلی نوشتہ دیوار تھی، یہ ایک فیصلہ تھا کراچی والوں کا طرز حکمرانی کے خلاف، حکومت سندھ کے خلاف، اور انشاءاللہ صرف جمہوری تمام اقدار کو ہی نہیں اپنائیں گے، جلد ہی آپ دیکھیے گا اسی وائٹ پیپر کے اوپر ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ دل سے بتائیں کہ اگر اسی انداز کی ریلیز، پرجوش انداز کی تحریک، مسلسل ایک تحریک آپ چلاتے 2013 میں، 2014 میں جب آپ حکومت کا حصہ تھے شروع میں، اور پھر اس سے پہلے، اور جب یہ تمام اختیارات اور یہ تمام توازن بگڑ رہا تھا اختیارات کا کراچی کے حوالے سے، حیدرآباد کے حوالے سے، تو اس کے کتنا بڑا اثر ہوتا؟ ایم کیو ایم بھی متحد تھی، اس وقت آپ نے اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کیا کیونکہ اس وقت کوئی اس طرح کا نہ احتجاج دیکھنے میں آیا، نہ لوگوں کو موبلائز کیا گیا، بلکہ اس کو ہضم کیا گیا۔ بالکل درست فرمایا کامران بھائی آپ نے، اور یقیناً وہ ایک مفاہمت کی جو سیاست پیپلز پارٹی کی طرف سے جس کا آغاز ہوا تھا، جو در حقیقت منافقت ثابت ہوئی، اور بدترین وہ 5 سال جس میں سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق جو ہے غصب کیے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہوتی
تو یقیناً آج اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا. لیکن دیر آئے درست ہے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایم کیو ایم اس وقت یکجان تھی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری نظر میں آج بھی ایم کیو ایم یکجان ہے، لیکن ہاں کچھ لوگ جو اس وقت وزارتوں میں موجود تھے اور وہ اس وقت پارٹی کے فیصلہ سازی میں بڑی اہم رول ادا کر سکتے تھے، پارٹی کے صحیح خطوط استوار کر سکتے تھے، جو کہ آج بری الذمہ ہو کر سارا ملبہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بڑا قصور ہے، بڑا حصہ ہے ان کا. لیکن کیونکہ وزارتیں تھیں اس وقت ماشاءاللہ وسائل تھے، جھنڈے والی گاڑیاں تھیں، تو شاید ان لوگوں کا بھی اس وقت اس طریقے سے ضمیر نہیں جاگا. لیکن انشاءاللہ اب فیصلے کراچی کے لوگ، پارٹی کے لوگ، پارٹی کا سٹرکچر اور یہ جو ایک نئی آپ کے سامنے ایک پوری ٹیم آئی ہے یہ کر رہی ہے، مضبوط طریقے سے فیصلے کریں گے. ہم نے پیپلز پارٹی کی APC کا بھی بائیکاٹ کیا. ہم نے ہر لحاظ سے مضبوط ترین اپوزیشن کی حیثیت سے حکومت سندھ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے اگر کہیں ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو آئندہ اس کی تلافی کریں گے. اچھا خان صاحب بتائیے، کل ایک بار پھر آپ کے کسی پروگرام میں الطاف حسین صاحب کے لیے زبردست نعرے لگے ہیں اور پھر ترانے بھی بجے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے، اور یہ آپ کی جو بھی گیدرنگز ہوتی ہے اس کا ایک اسینشل حصہ بن گیا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کی نزدیک کیا اس کی انٹرپریٹیشن ہے؟ دیکھیے، جہاں تک نعروں کی بات ہے تو ظاہر ہے ہم نے کوئی پورے کراچی میں یہ تو دعویٰ نہیں کر دیا کہ کراچی میں کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کا کوئی ذہن رکھتا ہی نہیں ہے. نعرے لگتے ہیں، نعرے کیوں نہیں لگتے؟ نعرے تو پریس کلب میں بھی لگے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے نعرے دکھائے جاتے ہیں، جان بوجھ کر نعروں سے پہلے اس کی فلمنگ کی جاتی ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، نعروں کے جواب میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا. مجموعی طور پر لاکھوں افراد کی ریلی یکسوئی کے ساتھ 23 اگست کے ہمارے پیغام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارے لوگ اتنے باشعور اور سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد پاکستان کے آئینی قانونی حدود کے اندر رہ کر ہی ممکن ہے. یہ ایک اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ ان نعروں کو لوگوں نے نظر انداز کیا. میں نے نہیں، صرف میں نے نہیں، ان لوگوں نے نظر انداز کیا ہے، اور وہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا رد عمل بھی نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں، کوئی تشدد، کوئی تصادم نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دل سے قائل کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ باشعور طریقے سے ہماری بات کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ ان کا حقوق کی جد و جہد کی منزل پاکستان کے آئینی حدود میں رہ کر ہی ممکن ہے، اور یہیں سے ان کی کامیابی جڑی ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کے حالات ٹھیک ہو اور واقعی حکومت مجبور ہو کہ وہ جو مسائل ہیں یہاں کے ان کو ایڈریس کرے، کراچی والوں کو ان کا حق ملے، اس کے لیے آپ فیصلہ کن طور پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کچھ ایسا خاکہ ہے، یا یہ کہ ریلیز یا کورٹ آپشنز یا اسی پہ آپ رہیں گے؟ دیکھیں کامران بھائی، پہلی چیز یہ ہے کہ کم از کم آپ لوگ اتنی رہنمائی تو کرتے رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلیاں ایگزاسٹ کی ہیں، ہم نے صوبائی اسمبلی میں تمام ایکسرسائز کی ہے، قومی اسمبلی کے اندر ہم نے آواز بلند کی ہے، سینٹ میں ہم نے آواز بلند کی ہے، عدالتوں میں ہم نے جانا شروع کیا ہے. بالکل تاخیر ہے، یہ سوال بنتا ہے کہ تاخیر ہوئی، عدالتوں میں ہم جانے. اب آپ بتائیں، میڈیا میں ہماری آواز، حکومت کے خلاف ہمارے احتجاج، عدلیہ میں ہم، سڑکوں پر عوامی عدالتوں میں بھی ہم. اب ایک باشعور سمجھدار جمہوری حکومت کو تو یہ چاہیے کہ وہ خود شرم سے پانی ہو. اتنی جگہوں سے آواز بلند ہو رہی ہے، لیکن اگر حکومت ڈھٹائی پر آ جائے تو آپ بتائیں پھر ہمارے پاس آپشن کیا رہتا ہے؟ اب پھر اس کے بعد ہمارے پاس جارحانہ آپشنز رہتے ہیں، اور وہ جارحانہ آپشنز آپ کو بھی پتہ ہیں کہ شاید وہ پسندیدگی کے نظر سے نہ دیکھے جائیں. ہم چیف منسٹر ہاؤس بند کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، ہم صوبائی اسمبلی کو گھیر سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی گھیرنے کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک طویل ترین شارع فیصل پر یا ایم ٹی خان روڈ پر یا گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس پہ ایک طویل ترین دھرنے دے سکتے ہیں. لیکن کیا ان دھرنوں کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ٹس سے مس ہو پائے گی؟ یہ سوال ہے ہمارا میڈیا سے، ریاستی اداروں سے اور یہاں فیصلہ ساز اداروں سے، کہ آخرکار یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پورے سندھ کے اندر جو صورتحال ہے، جو بدترین طرز حکمرانی کے خلاف کراچی تک اشمور کہیں نہ کہیں احتجاج ہو رہا ہے.
لیکن حکومت تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اگر اپنی ریاست سمجھنے لگے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہت تشویشناک ہے. لیکن ہمارے عزم ہیں, ہمارے عزم جمع ہیں, پلانز ہمارے پاس ہیں, بتدریج اس میں شدت آتی جائے گی, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے نا وہ عدم تصادم کی پالیسی ہماری برقرار رہے. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ تھے. وقفہ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج چوتھا روز ہے اور توقع کے عین مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کا پاناما فیصلہ گفتگو میں شامل ہے. عام گفتگو میں بھی, میڈیا کی خبروں میں بھی, میڈیا کے تبصروں میں بھی, میڈیا کی ہیڈ لائنز میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی اور سیاستدانوں میں بھی اس وقت کلیدی مسئلہ پاناما کیس کا فیصلہ ہے. اور پاناما کیس کا وہ فیصلہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. عام طور پہ شاید اختلافی فیصلوں کی اتنی بات نہ ہوتی جتنی کہ اس کیس کے اختلافی فیصلے کی بات ہو رہی ہے, جو دو جج صاحبان جناب جسٹس آصف سعید کھوسا اور جناب جسٹس گلزار احمد نے تحریر کیا, جس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کو آئین کی شق 62 کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کے اہل نہیں ہیں. جو اکثریتی فیصلہ جو کہ دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, اس حوالے سے مسلسل تحفظات کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی فیصلے کو انتہائی متنازع بنانے کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے. آج اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے آج بنی گالہ تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کو, جو اس موقع پہ عدالت میں موجود تھے, مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اختلافی نوٹ پوری دنیا میں آتے ہیں, اس طرح کہیں شور نہیں مچتا جیسا یہاں ہو رہا ہے. چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے عمران خان کو مزید کہا کہ آپ غیر معمولی شخصیت ہیں, آپ کی آواز سے بہتری بھی آ سکتی ہے اور خرابی بھی آ سکتی ہے, موجودہ حالات میں تعمیری کردار ادا کریں. یہ مشورہ تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا جناب عمران خان کو. اس سے پہلے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کو تفصیل سے ان نکات کے حوالے سے بیان کیا تھا, آپ کو بتایا تھا, جس کی بنیاد پر جناب جسٹس آصف سعید کھوسا اور جناب جسٹس گلزار احمد نے فیصلہ دیا تھا کہ جناب نواز شریف اہل نہیں ہیں اس بات کے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کنٹینیو کریں. آج ہم اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے اس رائے سے ایگری نہیں کیا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سلسلے میں تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کے بعد کوئی فیصلہ ہو جس میں وزیر اعظم کی اہلیت اور نا اہلیت کا فیصلہ ہو, یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان جج صاحبان کا کہنا کیا تھا. اس کا موازنہ بھی بڑا کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد کا ویو کیا تھا, اور جناب جو 3 جج صاحبان تھے جس میں جسٹس شیخ عصمت سعید, جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس شیخ اعجاز الحسن شامل ہیں, ان کی رائے کیا تھی. پاناما کیس کے فیصلے میں بینچ کے سربراہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ جو قوم کو بتایا گیا وہ اور جو قومی اسمبلی میں کہا گیا, جو عدالت میں پیش کیا گیا, وہ سچ نہیں تھا. دوسری جانب جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے کہا کہ بدقسمتی سے لا علمی اور غلط فہمیوں پر مبنی گمراہ کن بحث کمرہ عدالت تک پہنچ چکی ہے, ضروری ہے کہ اس خدشے کے باوجود حقائق بیان کیے جائیں. جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے لکھا کہ پاناما معاملات جاننے کے لیے قانونی ماہر ہونا ضروری نہیں, عوام کو بھی لنڈن پراپرٹی کے بارے میں سمجھ آ رہی ہے. جناب جسٹس شیخ عصمت سعید جو کہ اس فیصلے پر تھے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کسی فیصلے پر پہنچنے سے قبل, ان کا کہنا تھا کہ جج صاحبان مقبول فیصلوں کے تابع نہیں ہو سکتے, تمام کیسز کا فیصلہ خوف یا پسندیدگی اور دوستی یا دشمنی سے ہٹ کر کرنا چاہیے. جسٹس آصف سعید کھوسا نے لکھا کہ ڈیرہ غازی خان کے پاکستان چوک کے عام سے آدمی کو بھی اس نتیجے تک پہنچنے میں دشواری نہیں ہوگی. جناب جسٹس شیخ عصمت سعید کا کہنا ہے کہ
فریقین کے بھرپور جذبات دیکھے لیکن سپریم کورٹ عوامی خواہشات کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرق کہاں تھا جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ جسٹس گلزار احمد کی رائے میں اور جناب جسٹس شیخ عصمت سعید اور ان کے ساتھی دو دوسرے ججز کی رائے میں، کہ کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے تحقیقات ہو جائے اور اس کے بعد اہلیت اور نااہلیت کا فیصلہ ہو۔ اور جناب جسٹس کھوسہ کا کہنا تھا یہ تو ایک عام سی بات ہے، ڈیرہ غازی خان کے پاکستان چوک کا ایک عام آدمی بتا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی دقت کی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آئین کی شق 62 کی خلاف ورزی کی ہے۔ جناب جسٹس شیخ عصمت سعید اور ان کے دوسرے دو ساتھی جج صاحبان جو دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بن جاتے ہیں، وہ اس رائے سے ایگری نہیں کر رہے۔ پاکستان کی سیاسی اور قانونی تاریخ میں مولوی تمیز الدین کیس میں جسٹس کارنیلیس اور ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جسٹس دوراب پٹیل کا اختلافی نوٹ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں یعنی خاص طور پہ اگست 2015 میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کو کثرت رائت سے خارج کیا تھا۔ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 17 رکنی فل بینچ نے سماعت کی تھی، 11 ججز نے فوجی عدالتوں کے حق میں اور 6 ججز نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ لیا تھا۔ مخالفت کرنے والوں میں جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ شامل تھے، جبکہ جسٹس جواد اس خواجہ نے 25 صفحات پر مشتمل ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا۔ پچھلے سال 22 جنوری کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے تلور کے شکار پر پابندی اٹھانے پر 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی مخالفت کی تھی اور اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ یہ فیصلہ موجودہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے لکھا تھا۔ گویا کہ اختلافی نوٹ آنا، اختلافی فیصلہ آنا فیصلوں کا ایک اہم جز ہوتا ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے آتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اس پوری صورتحال پہ ہم بات کریں گے اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کی سینٹ کے سابق چیئرمین، پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون جناب سینیٹر وسیم سجاد کو۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ آپ نے بھی سنا، آپ نے I'm sure کہ فیصلے کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ ایک رائے ہے کہ وزیر اعظم آئین کی شق 62 کے واضح طور پہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اکثریتی جج صاحبان کی رائے ہے کہ نہیں، اس کے لیے تحقیقات ہو جانی چاہیے اور تحقیقات کے بعد اس سلسلے میں کسی فیصلے پر پہنچنا چاہیے۔ اب فیصلہ تو یہی ہے کہ اب اس کی تحقیقات ہو جانی چاہیے، لیکن آپ دونوں دلائل دیکھ رہے ہیں۔ ایز این انڈیپینڈنٹ پاکستانی آپ خود کس رائے پہ پہنچے؟ دیکھیں جی، یہ جو واقعات تھے، جو دستاویز تھیں، وہ تمام عدالت کے سامنے تھیں، اکثریتی فیصلے کے ساتھ جو جج تھے ان کے سامنے بھی تھیں، جنہوں نے اقلیتی فیصلہ لکھا ہے ان کے سامنے بھی تھی، لیکن ججز کی اپروچ میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو سوالات تھے عدالت کے سامنے وہ یہ تھے کہ یہ جو لنڈن کی پراپرٹیز ہیں یہ کیا پرائم منسٹر کی یا ان کے خاندان کی ہیں، اور کیا انہوں نے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کہاں سے آئیں، کیسے آئیں۔ تو جو فیصلہ ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا اور جسٹس گلزار کا، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ سوال کہ بھی یہ کس کی پراپرٹیز ہیں، اس پہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں، اس سے انکار نہیں۔ اور انہوں نے جو مختلف اوقات میں تقاریر کی ہیں یا ان کے فیملی کے جو ممبران ہیں ان کے جو انٹرویوز ہیں، اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اور ان کا فرض تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کے سامنے جب یہ معاملہ آیا اور میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سب ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور میں جو مناسب فورم ہوگا اس کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہوں، تو ان جج صاحبان کے مطابق باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس دستاویزات ہیں، ثبوت ہیں، انہوں نے پیش نہیں کی، اور ان کا فرض تھا کہ عدالت کو کانفیڈنس میں لیتے اور مکمل جو تفصیلات تھیں ان جائیداد کے بارے میں وہ فراہم گویا کہ سیٹر صاحب یہ جسٹس کھوسہ اور جسٹس گلزار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا سمپل کیس تھا، فیصلے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عام پاکستانی جو اس کو قانون کی شعبت بھی نہیں ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہے قانون کیا ہے، لا مین نہیں ہے، وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے جھوٹ بولا ہے اور وہ یہ ثابت نہیں کر سکے۔ مگر اس کے ساتھ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو 3 دوسرے جج صاحبان اسی بینچ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تحقیقات ہو جانی چاہیے۔
جی میں ایکسپلین کر رہا ہوں نا کہ اپروچ کیا ہے دونوں جج صاحبان کی، جو اکثریت میں ہے جو اقلیت میں ہے. جو اقلیت میں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فرض بنتا تھا وزیر اعظم کا کہ وہ عدالت کو کانفرنس میں لیتے بتاتے، انہوں نے نہیں بتایا، لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے سچائی سے سامنے بات نہیں کی. جو 3 جج صاحبان ہیں جنہوں نے اکثریتی فیصلہ لکھا ہے، انہوں نے بھی بہت ساری یہ چیزیں تسلیم کی ہیں اور کہا ہے کہ واقعی وہ جو قطری خط تھا مثلا، وہ تمام جج صاحبان کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، وہ بوگس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان 3 جج صاحبان جنہوں نے اکثریتی فیصلہ لکھا ہے، ان کے مطابق کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بحیثیت ممبر قومی اسمبلی یا وزیر اعظم ان کو پراپر شہادت، جس کو قانون شہادت کے مطابق مسلمہ تسلیم کیا جائے، وہ آنی ضروری ہے. اور ان کے مطابق یہ فیصلہ کرنا کہ جائیداد کس کی ہے، ڈسپروپورشنیٹ ٹو مینز ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ ثبوت چاہیے. اور انہوں نے ان چیزوں کے باوجود ایک جی آئی ٹی تشکیل دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آئی ٹی اس کی تفتیش کرے گی اور جو معلومات ملتی ہیں وہ بینچ کے سامنے لائیں گے، اور پھر وہ بینچ جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. یعنی اپروچ کا فرق ہے. جو 2 جج صاحبان ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب اور گلزار صاحب، انہیں انہی واقعات کو کافی سمجھا ہے اس ڈکلریشن کے لیے کہ میاں صاحب 62 اور 63 کے مطابق صادق اور امین نہیں رہتے. لیکن جیسا کہ یہ بات ہو چکی ہے کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کام کرے، جے آئی ٹی بنے، عدالت اس کو مانیٹر کرے. خالصتاً اگر ہمیں عدالتی فیصلہ ماننا ہے تو ہمیں جے آئی ٹی بننے دینا ہے، جے آئی ٹی کو چلنے دینا ہے، عدالت کی مانیٹرنگ میں بننے اور جے آئی ٹی کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے. اسی صورت سے عدالتی فیصلے کی تعبیر ہوگی، ادروائز اس کے منافی عمل ہوگا. جی ان کے مطابق جے آئی ٹی بنے، اور انہوں نے کچھ سوالات سامنے رکھے ہیں کہ بھی ان چیزوں پہ تفتیش کر کے عدالت کو بتایا جائے کہ کیا واقعات ہیں، کوئی مزید دستاویزات ہیں تو ان کو بھی سامنے لیں، بتائیں کہ کب مثلا دبئی میں جو فیکٹری بنی تھی وہ کب بنی، کیسے بنی، وہ پیسے کہاں سے آئے، جب وہ بکی تو پھر جدہ میں فیکٹری خریدی گئی، وہ کب بنی، کیسے بنی، کہاں سے پیسے آئے، پھر وہ قطر میں گئی، کیسے گئے، کیش پیسے جو تھے وہ کیسے پہنچائے گئے، جو بزنس ڈیلنگز ہیں قطر فیملی کے درمیان اور میاں صاحب کی فیملی کے درمیان، اس کی تفصیلات فراہم کرے. اور یہ سب دیکھ کے پھر آگے عدالت چلے گی. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مستند شہادت جو کہ قانون شہادت کے مطابق ہو وہ سامنے آئے. جب وہ رپورٹ سامنے آ جائے گی تو مزید اس پہ بہت بہت شکریہ. سینیٹر وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. قصہ مختصر یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار اور فیصلہ متنازع ہو گیا ہے، قوم تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے میں، اسی طرح سے جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس تھا، جسٹس مولوی تمیز الدین خان کیس تھا، اور دوسرے درجنوں کیس تھے جو کہ ایک پارٹی تسلیم کرتی ہے، ایک پارٹی تسلیم نہیں کرتی، اور اس حوالے سے قوم تقسیم ہو جاتی ہے. یہ پاناما کیس کا فیصلہ ایسا ہو چکا ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جے آئی ٹی بن جائے گی، لیکن وہ 11-12 سوال جس کے اس نے جواب ڈھونڈنے ہیں وہ لائے گی کہاں سے؟ اس کے سامنے بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوں گی. وہ صرف ملک کے اندر دیواریں نہیں ہیں، بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے دیواریں ہیں، کئی ملکی قوانین کے لحاظ سے دیواریں ہیں. ان کا ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق خیال یہ ہے کہ حکومت کے مختلف ادارے اپنے نمائندوں کے نام بھیج دیں گے اور پھر وہ جے آئی ٹی تشکیل دے دی جائے گی جس کے ذمے ہیں ان تقریباً 11-12 سوالات کا کھوج لگانا، 11-12 گتھیاں سلجھانا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن کا تعین کیا ہے، اور اس کے لیے پھر ایک عمل کا آغاز ہوگا. لیکن جیسا کہ ہم کئی بار اپنے اس پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ یہ ایک ہمالیائی ٹارگٹ ہوگا، یہ تقریباً معجزہ ہوگا کہ یہ تمام گتھیاں سلجھ جائیں. اس کے مختلف وجوہات ہیں. کل ملا کے 11-12 سوالات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن کا تعین کیا ہے. ان کو ہم مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے رکاوٹیں کیا ہوں گی، جو کہ بہت بڑی رکاوٹیں نہیں بلکہ دیواریں ہوں گی. مثال کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھا ہے کہ گلف اسٹیل مل کا قیام کیسے عمل میں آیا، گلف اسٹیل مل کے واجبات کا کیا بنا، گلف اسٹیل مل کو کیوں بیچا گیا، گلف اسٹیل مل کا پیسہ جدہ، قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا. یہ ہم آپ کو اس پروگرام میں پہلے بتا چکے ہیں کہ دبئی میں بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے گلف اسٹیل خسارے میں چلی گئی تھی، اور 1978 میں میاں محمد شریف نے بینکوں کو قرضے کی ادائیگی کے لیے گلف اسٹیل ملز
दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी अब्दुल्ला खैल अल अहली को फरोख्त कर दी थी, जिसके बाद गल्फ बिल्स का नाम अहली स्टील मिल्स हो गया था। गल्फ स्टील की फरोख्त के बावजूद मियां मोहम्मद शरीफ पर BCCI को वाजिबुल अदा कर्जे में से $20 लाख की अदायगी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब BCCI ना मौजूद है, ना उसके हिसाबात मौजूद हैं और ना ही मियां मोहम्मद शरीफ मौजूद हैं जो कि इस तमाम मामले की निगरानी कर रहे थे। 90 की दहाई में ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवालात रखे कि 90 की दहाई में कम उम्री में हसन और हुसैन के पास क्या फ्लैट्स खरीदने के वसाइल थे, क्या कतरी खतूत अफसाना हैं या हकीकत है। इस सिलसिले में ये बात अहम है कि कतर के सफ़ीर जो पाकिस्तान में हैं ये वाज़े कर चुके हैं कि शहज़ादा अहमद बिन जासिम अल-सानी का जो ख़त है वो शरीफ फैमिली से कारोबारी मरासिम के हवाले से है। इस ख़त का कतरी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते कि शहज़ादा जासिम जो है वो इस मामले में मज़ीद क्या मालूमात फराहम करेंगे या उनके पास कोई इस सिलसिले में जो दस्तावेज़ात होंगी वो कानूनी तौर पर काबिल कबूल होंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी पूछा है कि नीलसन और नेस्कॉल का हकीकी मालिक कौन है और इसके अलावा बिल मेटल नाम की जो दूसरी ऑफशोर कंपनी है वो कैसे वजूद में आई है। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि तमाम मालूमात ये कहती है कि ये मालूमात पाकिस्तान को फ़िलहाल मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और दूसरी ऑफशोर कंपनियों की इजाज़त देने वाले 9 ममालिक से पाकिस्तान की मालूमात की फराहमी का, तब्दीली का, मालूमात के एक्सचेंज का कोई माहिदा नहीं है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा है कि ऑफशोर कंपनीज के बेरर सर्टिफिकेट्स फ्लैट्स में कैसे बदले, फ्लैगशिप कंपनी और लंदन में कारोबार के लिए पैसा कहां से आया। अब इसमें भी जो बड़ी कानूनी रुकावट होगी ये देखना यह है कि वो इसी तरह से अप्लाई करते हैं यानी, क्योंकि हुसैन नवाज अपने वालिद को उन्होंने करोड़ों रुपए तोहफे में दिए, ये भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। हुसैन नवाज के पास तहाइफ देने के लिए सरमाया कहाँ से आया, ये भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि हुसैन नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है, यानी कि वो पाकिस्तानी जो 6 माह से ज़ायद का अरसा मुल्क से बाहर गुजारता है और उस पर पाकिस्तान के टैक्स कवानीन का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि उसे अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करने होते। और अगर हुसैन नवाज शरीफ ने कहा कि आप उससे ये सवाल पूछ ही नहीं सकते तो शायद ये कानूनी तौर पे वो दुरुस्त होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म के छोटे साहबजादे हसन नवाज शरीफ बरतानवी शहरी हैं और वो किसी सूरत से भी पाकिस्तान के इन कवानीन के हवाले से जवाब दे नहीं है, पाकिस्तान के टैक्स कवानीन के हवाले से। यह है वो सूरत हाल जो कि ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही है, लेकिन क्या वाकई ये हकीकत है या इसके बावजूद कुछ खोज निकाला जा सकता है। ये JIT ये गुत्थियाँ 2 महीने के अंदर सुलझा सकती है, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान के नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब उमर चीमा से, जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। सवाल भी आपके सामने है, ये तमाम सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है जिनसे सवाल जवाब होना है वो हसन नवाज और हुसैन नवाज शरीफ हैं। हसन जो हैं वो नॉन रेसिडेंट हैं, माफ़ कीजिएगा, हसन जो हैं वो ब्रिटिश सिटीज़न हैं, हुसैन जो हैं वो नॉन रेसिडेंट हैं। वो सिंपली कह सकते हैं ना कि जी आपके कवानीन का मुझ पर इतलाक़ नहीं होता और इन सवालों के मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, और ये पहला स्टम्बलिंग ब्लॉक आ सकता है। कामरान साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है और जो आपके ज़हन में सवालात हैं वो मेरे ज़हन में भी हैं कि जिस तरह मियाँ शरीफ के बारे में जो सवाल हैं वो तो आप इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे, लिहाजा उनके बारे में आप क्या पूछेंगे। दूसरी बात जो ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में है उनके साथ हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट नहीं है और इसीलिए हुकूमती ख़ानदान भी बड़े वसूख से कह रहा था जी कि ये रद्दी के कागज़ हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि उधर से इंफॉर्मेशन आनी तो हमारे ज़रिए है और जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो किस तरीके से हम चीज़ें लेकर आएंगे। बाकी असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो सवालात अब सुप्रीम कोर्ट ने JIT को कहा है कि आप इनको पूछें, ऑलरेडी ये सवालात सुप्रीम कोर्ट ख़ुद पूछ चुकी है और जवाब से वो मुतमिन नहीं है। जहाँ तक ये बात आप कर रहे हैं कि हसन और हुसैन के बारे में कि वो कह सकते हैं कि हम तो नॉन रेजिडेंट हैं, ये भी दुरुस्त है, कानूनी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन अब ये है कि मामला एक सियासी भी है। अब मामला ये है कि वज़ीर आज़म की साख का मामला है, अब मामला है मनी ट्रेल का। अगर वो अपने आप को मुतमिन करने में कामयाब नहीं होते, हो सकता है वो कानूनी तौर कानून की गिरफ्त से बच जाएं, लेकिन ये सवाल उनका ताक़ुब करते रहेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये फैसला तो सारी जिंदगी जो अक़लियती फैसला है जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार का फॉलो करेगा, लेकिन क्योंकि ये इसमें फैसला होगा लॉ पॉइंट्स पे, कानूनी नुकात पे फैसला होगा, JIT भी करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी करेगी। और जो सवालात जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि शायद इनके जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ जाएंगे, लेकिन वो सवालात एक बार अब ऐसा लगता है कि एक
اس کا اگلے فیز میں چلے گئے ہیں اور اب یہ جے آئی ٹی اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور جس کے سامنے یہ قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہیں، اور پھر 2 مہینے کا وقت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آلموسٹ امپاسبل عمل ہے؟ کامران صاحب، جو یہاں تک جج صاحبان کا تعلق ہے، 2 جو ہیں ان کا اپنا ایک اختلافی رائے دی، لیکن ایک چیز پہ تمام جج صاحبان کا اتفاق ہے کہ شریف خاندان سوالات کے جواب دینے میں ناکام رہ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ 2 نے ایک اپنا حتمی فیصلہ دے دیا جو کہ ایک اختلافی نوٹ کی شکل میں آیا۔ باقی جو 3 ہیں وہ بھی ان کو کلین چٹ انہوں نے بھی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، جو سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں اس سے عدالت کو وہ مطمئن کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ہم ایک اور چانس دے رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی شکل میں کہ جن سوالوں کے جوابات ہمارے پاس نہیں آ پائے، جو عدالت میں کمرہ عدالت میں نہیں دے سکے، چونکہ بار بار جو ان کے وکیل ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ کو اس کے لیے کوئی ایک انکوائری کا کوئی طریقہ کار کا تعین کرنا ہوگا، تو وہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح کیس ایک جو دو جج صاحبان ہیں انہوں نے کیس کو ختم کر دیا ہے، جو باقی 3 جج ہیں انہوں نے ایک طرح سے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے کہ اب وہ 3 ماہ کے لیے اور زندہ رہتا ہے، 4 ماہ کے لیے زندہ رہتا ہے، وہ ابھی اس کا طے ہونا باقی ہے۔ اور یہ تقریباً طے ہے کہ ان معاملات کا جواب جو ہے یہ 60 دن میں نہیں نکل سکتا۔ اس میں ابھی رمضان بھی ہے، اس میں عید کی چھٹیاں بھی ہیں، اس میں کورٹ کی چھٹیاں بھی ہیں، اس میں پھر یہ تمام اتنا ڈیپ کھوج نکالنا ہے، 2 مہینے میں تو پھر بھی نہیں ہوگا نا۔ نہیں کامران صاحب، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمیشن یا کوئی اس طرح کی کوئی انکوائری کمیٹی بنتی ہے اس کو ابتدائی طور پہ کوئی 2 ماہ کا 3 ماہ کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، بعد میں وہ جب اس میں کوئی توسیع کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور 2 ماہ چاہیے، وہ تو ان کو مل جائیں گے۔ اصل میں چیلنج یہ ہے کہ وہ کیا ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اچھا، اہلیت کے علاوہ بعض ایسے معاملات ہیں، یہ فرمائیے گا کہ چلے پوری سخت سے، پوری قوت سے، پورے کمٹمنٹ سے، ول سے کوشش کرے، لیکن بعض سوالوں کے جواب تو میاں محمد شریف اللہ بخشے ان سے لینے ہیں۔ جو معلومات لینی ہے پاناما کی اور دوسری آف شور جورسڈکشن سے لینی ہے، وہ معلومات تو اس میں تو بعض ایسی چیزیں جو کہ آلموسٹ امپاسبل ہیں، اور جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک یہ جگسا پزل جو ہے یہ جڑے گا نہیں۔ وہ آپ درست بات کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم فرضی طور پہ ان سوالات کو سائیڈ پہ کر دیں جو کہ میاں شریف صاحب کے بارے میں ہیں، باقی جو سوال جو ابھی حیات ہیں لوگ ان کے بارے میں ہیں، کیا انہوں نے عدالت میں یہ سوال تو پہلے بھی پوچھے گئے ہیں، کیا اب یہ سوالوں کے جواب مختلف ہوں گے؟ اس ٹائم ان کو زیادہ سکروٹنی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایسے سوالات بھی تھے کہ جس میں جو وزیراعظم کے بچوں کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ میں کچھ سوالوں کے جواب میں انفارمیشن نہیں پاسن کرنا چاہتا، یہ میرے کلائنٹ کی طرف سے میں انڈر انسٹرکشن ہوں کہ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتا۔ اب اگر وہ عدالت کو نہیں انہوں نے جواب دیے تو کیا یہ جے آئی ٹی، جو کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ملازم ہیں، اور بڑی ریس بھی لگی ہوئی ہے کہ مجھے جے آئی ٹی میں شامل کیا جائے تاکہ ہم آپ کو کسی طرح کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ ہیلپ آؤٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں یا سوالوں کے جواب نہ دیں یا کوئی ایسا کوئی جواز تلاش کریں کہ یہ ان کا جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپتمبر 2016 میں گورنمنٹ نے یعنی فائنانس منسٹری نے 3 ڈپارٹمنٹ تھے، ایف بی آر، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کو لکھا تھا کہ آپ نے اس سلسلے میں جو کہ ایک مجوزہ کمیشن اس ٹائم بننا تھا اس میں آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ بعد میں ان ڈپارٹمنٹ کو جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بلایا گیا تو اسٹیٹ بینک والوں نے کہا کہ زیادہ تر جو پاناما کے کیسز ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں کہ جس میں پیسہ باہر حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے جاتا ہے، لہٰذا وہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتا، لہٰذا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن والوں نے کہا کہ جو لوگوں کی کمپنیز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ہم بھی کوئی سموکنگ گن تلاش نہیں کر سکے، لہٰذا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ نیب والوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ویسے ہی مینڈیٹ میں نہیں آتا۔ تو اب ایک طرح سے ان اداروں کی طرف سے جواب تو پہلے ہی آ چکے ہیں، اب رہ گئے لہٰذا جواب آلریڈی تیار ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نئے ادارے جو کہ اس قسم کی انویسٹیگیشن میں میرے خیال میں اتنی ڈیپ جو یہ فائنینشیل کیسز ہیں اس میں پہلی بار آئی ایس آئی اور ایم آئی کو شامل کیا گیا ہے۔
ISI اور MI کی اپنی ایکسپرٹیز ہے, ان کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے, مگر یہ انٹرکٹ انٹرنیشنل فائنینشیل ایشوز جس میں فورنسک آڈٹ چاہیے, جس میں بڑی ڈیپ یہ فائنینشیل ایشوز کی معلومات چاہیے, ISI MI کی تو یہ اسکل نہیں ہے, یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ ایشوز نہیں ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ کامران صاحب, یہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے, یہ میں بھی سوال لیے پھر رہا ہوں. میں نے آج بلکہ اس چیز پر لکھا بھی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ایک GIT آپ نے بنائی ہے اور اس میں آپ نے 2 پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اس کا ممبر بنایا ہے. اب وہ ایجنسیز جن کا مینڈیٹ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے, یعنی کہ ان کی ایکسپرٹیز, ان کی ٹریننگ اس حوالے سے ہے, وہ کیا فائنینشیل ٹریل کو کیا کس طریقے سے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, انلیس کہ انہوں نے پہلے اپنے پاس ایسا کوئی ڈوزیر تیار کیا ہو کہ جو جا کے ادھر پیش کر دیں, ایسا ممکن نظر نہیں آتا. اور اگر آپ نے شامل کرنا ہے تو اس لحاظ سے تو IB بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اگر آپ نے ان کی ریپوٹیشن پہ جانا ہے تو آپ پھر تینوں کو شامل کر لیں. آپ نے 2 ایک ملٹری لیڈ ایجنسیز کو شامل کیا ہے, تیسری کو آپ نے نکال دیا ہے. یعنی یہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ان کو شامل کرنے کا مقصد کیا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ 1 کو نفی کرنا اور 2 کو اس میں شامل کرنا, اس سے کیا تبدیلی آئے گی, کیا امپروومنٹ آ سکتی ہے. یہ میں ابھی یہ سوال لیے پھر رہا ہوں, ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں. بہت شکریہ جناب. عمر چیوہ, پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کور کمانڈرز اجلاس بھی ہوا ہے. اس کور کمانڈرز اجلاس کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاناما کیس کے حوالے سے اس کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے, اور جو فوجی انویسٹیگیٹو ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کے اشخاص کو, جو اہلکاروں کو اس میں شامل کیا گیا ہے, وہ انتہائی شفاف طریقے سے اور قانونی طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دیں گے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا وکلا میں ایک تاثر بن رہا ہے, اور وکلا تنظیموں میں تاثر بن رہا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود استعفیٰ دے دینا چاہیے, مگر کیا ایک بھرپور وکلا تحریک چلے گی؟ اس حوالے سے وکلا کی تنظیمیں, وکلا میں کافی تقسیم ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاناما فیصلے کے نتیجے میں جہاں قوم منقسم نظر آتی ہے, تقسیم نظر آتی ہے, وہاں لگتا یہ ہے کہ وکلا تنظیمیں اس رائے کے ساتھ ہیں جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اقلیتی فیصلے میں جو بات کی گئی ہے اس کی روشنی میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. مگر کیا وکلا تنظیمیں, وکلا اس سلسلے میں کوئی قومی تحریک چلائیں گے؟ لگتا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایک کنسنسس یا کوئی ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دیا جا سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 2 روز قبل وزیر اعظم نواز شریف سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی وارننگ دی تھی کہ اگر جناب نواز شریف نے 1 ہفتے میں استعفیٰ نہ دیا تو وکلا برادری تحریک چلائے گی. لیکن آج پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ وکلا کی جانب سے تحریک کا اعلان ایک جذباتی فیصلہ ہے. پاکستان بار کے وائس چیئرمین احسن بھون نے کہا کہ پاناما فیصلے کے بعد نواز شریف اخلاقی جواز کھو چکے ہیں, لیکن قانونی طور پر اب بھی وزیر اعظم ہے. وکلا کو کسی بھی انتہائی اقدام سے پہلے GIT رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. یہ صورتحال ہے جو پاکستان بار کونسل کی جانب سے سامنے آئی ہے. اس سلسلے میں پاکستان میں وکلا کی سب سے کلیدی تنظیم سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کی کیا رائے ہے یہ ہم پوچھتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ صدر جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی سے. بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب. یہ فرمائیے گا, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ بھی دے, اور اس کے لیے وکلا اب ایک قومی تحریک چلانے جا رہے ہیں. پاکستان بار کونسل نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے, ابھی تحریک کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کے آپ صدر ہیں, اس کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ بار کا اجلاس ہم نے بلایا ہے 2 اپریل کو, لیکن میرا جو ذاتی سٹینڈ ہے بحیثیت صدر سپریم کورٹ بار کے, میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی ویو جو اب آیا ہے اور جو انہوں نے 12 سوالات کھڑے کیے ہیں اور JIT کو بھیجا ہے, اس کے بعد تو بالکل واضح ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے فلور پر, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جو تقریر کی تھی وہ یکسر سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے.
تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جواز تو پرائم منسٹر صاحب کھو چکے ہیں ٹو کنٹینیو ان دی آفس. تو میں تو اس ہے، لیکن جہاں تک تحریک کا سوال ہے، تحریک چلانے کا، اس میں جب تک کنسنسس نہیں بنے گی، اور دیکھیں نا پاکستان بار کونسل کو لینا ہے، 5 بار کونسلز ہیں صوبائی بشمول اسلام آباد بار کونسل کے، پھر کے پی کے ہائی کورٹ بار ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ہے، سندھ ہائی کورٹ بار ہے، انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس میں کوئی ایسی ہم حرکت نہ کریں کہ ایڈونچرزم کا شکار ہو. 2007 کی جو تحریک تھی وہ ٹھیک ہے، مگر رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کبھی بھی آپ کہتے ہیں اگر کنسنسس بھی ہوتا ہے تو بہرحال یہ ڈیفائی کریں گے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر اس کے فیصلے کی تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ پھر اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو جو ہے وہ مسترد کیا جا رہا ہے. میں کامران صاحب سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے. ہم نے جو ہے وہ نصرت بھٹو کیس تسلیم نہیں کیا، ظفر علی شاہ کیس جس میں دونوں ملٹری گورنمنٹس کو لیجیٹیمائز کیا تھا، کبھی وکیل برادری نے یا کوئی نمائندے نے یا کوئی بار ایسوسیشن بار کونسل نے کسی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ جی ہم پر بائنڈنگ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں. رضوی صاحب جب آپ یہ آبزرویشن دے رہے ہیں، یہ فیصلے سنا رہے ہیں جن کو تسلیم نہیں کیا، اسی فہرست میں آپ اس کو شامل کرنا چاہیں گے؟ بھٹو صاحب کیس، نصرت بھٹو کیس، ظفر علی شاہ کیس اور یہ دوسرے کئی کیسز جو آپ گنا رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ بھی اسی فہرست میں آ گیا جو کہ ناقابل قبول فیصلوں میں ہے، جو پاناما کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے؟ وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ذرا سا بہت ارلی ہو جائے گا کچھ کہنا، اس لیے کہ ابھی جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز باقی ہے. آپ اس کو ایک طریقے سے فائنل آرڈر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک جے آئی ٹی کا فیصلہ سامنے نہ آ جائے. لیکن بہرحال جو زیادہ تر لوگوں کو ریزرویشنز ہیں وہ جے آئی ٹی کے فارمیشن پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے میجورٹی ویو سے کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہوتا تو وہ اتنا ڈیبیٹیبل نہیں ہوتا. تو سر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا دیا ہوتا، جے آئی ٹی پر اعتراض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیصلے کی قبولیت مکمل طور پہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ ریویو پٹیشن فائل کریں اور اس کے ریویو کے لیے جائیں. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں. عدم اعتماد کا نہیں، ایک ریزرویشنز تو ہوتی ہے اپنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے کوئی ہائی کورٹ کے جج پر یا سپریم کورٹ کے ایک جج پر، اور یہی سارے جو 12 سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کو ایشوز کی صورت بنا کے کہتے ہیں ایویڈنس ریکارڈ کرو اور پیش کرو، تو لوگوں کو اعتبار ہوتا. اب دیکھیں نا جو نیب کے چیئرمین آ کے ہیلپ لیس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے مجھے ڈائریکشن نہیں تھی. چیئرمین نیب جب یہ کہتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی، تو ایک گریڈ 19 گریڈ 20 کا آفیسر کہاں سے آزادانہ انویسٹیگیٹ کرے گا؟ صاحب یہ تمام باتیں جو آپ فرما رہے ہیں تو یہ ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ یہ جج صاحبان کے نالج میں بھی تھی، بینچ کی نالج میں بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور فیصلہ یہ آیا کہ وزیر اعظم سے نہیں کہا گیا کہ براہ راست استعفیٰ دیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی جو کہ ہر پاکستانی کے علم ہے، تو پھر ہمیں فیصلہ ماننا ہے. تو اس میں تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پہ استعفیٰ دیں، اپنی کرسی چھوڑیں. نہیں، فیصلے کے خلاف تو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، لیکن فیصلے کے جو نتائج ہیں، جو ایک کانسیکوینس ہیں، وہ تو ایک طریقے سے اخلاقی جواز تو نہیں رہا نا پرائم منسٹر کا. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر پاناما کیس کا ہی اور اس کے سیاسی اثرات. بڑی خواہش تھی شیخ رشید اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کی کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں. جناب عمران خان نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، اور اس کے واضح آثار انہوں نے پچھلے 3 دن میں دیے. واضح طور پہ اس بات کو انہوں نے مسترد کیا. بات کرتے ہیں اس کی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. حزب اختلاف کے کلیدی رہنماؤں کی خاص طور پہ شیخ رشید اور دوسرے رہنماؤں کی خواہش یہ ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ حزب اختلاف متحد ہو اور ایک پلیٹ فارم سے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کرے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ خواہش ایک خواب ہی ہے اور یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. حزب اختلاف کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کسی صورت میں بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یقینی طور پہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ معاملہ ان کے لیے خودکشی ہوگی کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جناب آصف علی زرداری کے خلاف کھڑے ہو جائے, جن کے خلاف وہ اپنی ساری سیاسی زندگی میں ایک بھرپور کیمپین کرتے رہیں. لیکن حالیہ دنوں میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب عمران خان کی جو تنقید رہی ہے جناب آصف علی زرداری کی, اس میں اور تیزی آئی ہے. وہ اس امکان کو بالکل مسترد کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جناب وزیر اعظم کے خلاف کسی تحریک میں اکٹھا ہوں گے اور وہ جناب آصف علی زرداری کا ہاتھ پکڑ کے اس تحریک میں آگے بڑھیں گے. لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتے, اور اس کے لیے وہ تمام دروازے انہوں نے پچھلے چند دنوں میں جب سے یہ فیصلہ آیا ہے پاناما کیس کا بند کر دیے ہیں. زرداری نے اس کے 1,00,000 ایکڑ زمین یہاں اس نے کسی نہ کس طرح قبضہ کر کے اس کا مالک, پتہ نہیں کوئی 15 شوگر ملز کا مالک. یہ اقتدار سے پہلے کیا تھا, اور آج جو اس کی اربوں ڈالر کی پراپرٹی باہر پڑی ہوئی, یہ سارا پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے. زرداری تو پبلک میں جا سکتا ہی نہیں, زرداری کو تو سب ڈاکو کہتے ہیں. زرداری کے پاس کدھر سے پیسہ آیا؟ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے غنڈوں کے ذریعے لوگوں کو قتل کروا کے اس نے شوگر ملیں لی ہوئی ہیں. آج سے اب آصف زرداری میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. آصف زرداری, آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر نہیں کر سکا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو نیچے تک تھی, جو چاروں صوبوں میں تھی, آپ نے اس کو بڑی کامیابی سے ایک چھوٹی سی جماعت بنا دیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سارا فوکس جو کہ پاناما کیس کے بعد تھا وزیر اعظم پر, اب وہ منتقل ہو گیا ہے جناب آصف علی زرداری پر. ایک جانب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اپنی پوری تلوار نکال کے آصف علی زرداری کے پیچھے آ رہے ہیں, اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون نے موقع جانا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو تنقید کر رہی ہے, وزیر اعظم پہ تنقید کر رہی ہے. تو ایسا لگا کہ پی ایم ایل نے اپنی آواز ملا دی جناب عمران خان کے ساتھ آصف علی زرداری کے زخم پر, جو زخم انہوں نے کھود دیے تھے, ان پر نمک ڈالنے کے لیے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ پاکستان میں آصف علی زرداری قوم کو ایمانداری اور دیانت پہ لیکچر دیں. آرٹیکل 62 اور 63 پہ آصف زرداری سرٹیفکیٹ دیں, یہ یقیناً قیامت کی نشانی ہے. حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں, خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے, آپ کا پیٹ کیسے بھرے؟ کرپشن پہ بات اور کرپشن کا علم قیامت کی نشانی ہے کہ آج پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہوا ہے. آج وہ ٹٹو لٹیرا جو سنیموں میں ٹکٹیں بیچا کرتا تھا آصف زرداری, اگر تمہارا حساب کتاب لیا جائے تو 1013 قتلوں کا پورا تمہارے گھر جائے گا. آصف علی زرداری کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کے اندر ہونا چاہیے. ایک ایسے شخص کے لیے بات کرتے ہو جو بالکل سند یافتہ چور ہے, $60 ملین لے کے آتے سوئس بینکوں سے, سرے محل پہلے کہتا ہے میرا نہیں ہے, بعد میں اس کو آن کر کے بھیج دیتا ہے. زرداری کی بات کرتے اس نے لڑکانہ کا 80 ارب روپیہ کھا لیا. نیریٹو اس وقت منتقل ہوتا نظر آ رہا ہے, اور سب سے بڑا اس میں جو لیڈ رول ہے عمران خان کا ہے جناب زرداری کے خلاف. اور لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے, جناب آصف علی زرداری نے کم از کم یہ ضرور جان لیا ہے کہ معاملہ کچھ بھی ہو پاناما کیس کے فیصلے کے بعد ان کا عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. ایک کپتان نکلا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ پختون ہے, اس لیے کہ صرف وہ اپنے نام کے پیچھے خان لکھتا ہے.
ना पश्तो जानता है, ना उसका यहाँ कोई एड्रेस है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं खान हूं, इसलिए मैं पठान हूं। पठान बनने के लिए पहले तो पख्तून ज़बान चाहिए, फिर उसका शिजरा चाहिए। इसका शिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है कि इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है? हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस पूरी सूरत हाल में क्या करे, ये हम पूछते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और जनाब आसिफ अली जरदारी के साबिक वकील जनाब लतीफ़ खोसा से। बहुत बहुत शुक्रिया कि साहब ये बताइएगा कि बात होती है पॉलिटिकल कंसेंसस की, पीपल्स पार्टी ने बात की थी पॉलिटिकल कंसेंसस की, लेकिन लगता ये है कि खान साहब को, इमरान खान साहब को बात काबिल कबूल नहीं है, और इसीलिए जनाब आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है इस फैसले के आने के बाद, ये मामला यकसर ख़त्म नहीं हो गया आपके ख्याल में? देखिए कामरान खान साहब, मेरा ख्याल में हमने पहले भी कहा था कि ये जो अगर हम उस वक्त धरने पे नहीं गए थे कंटेनर पर, तो हमारा मौक़िफ़ एक ये नहीं था कि नवाज़ शरीफ को बचाना या नवाज़ शरीफ को बेल आउट करना। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम आइन और जमहूरियत को बचाएंगे और अवाम की पासदारी के लिए हम आइनी जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और धरना तो आप देखेंगे, मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ा कट किया, और लाख बंदा इकट्ठा करके अगर किसी तरीके से इसी तरह हो जाए तो। लेकिन इमरान खान साहब को अनफॉर्चुनेटली सोलो फ्लाइट जाने का हमेशा ये जो है इंडिया तरीका पर गामजन होते हैं। अब जब हम इकट्ठे थे इस इशू पर कि मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब पानामा लीक जब से आई है, हमारे मौक़िफ़ में कोई भी लचक नहीं आई कभी किसी मरहले पर, और हम इकट्ठे चल रहे थे। लेकिन साहब वो इस इम्कान को ही रद्द कर रहे हैं ना, जरदारी साहब जो है वो इस इम्कान को ही रद्द कर रहे हैं। जरदारी साहब के हवाले से इमरान खान इस इम्कान को ही रद्द कर रहे हैं कि हमें साथ होना है। पिछले चंद दिनों के दौरान जो जितनी भी उनकी गुफ्तगू है उसमें वाज़ेह तौर पर लगता है अब पीपल्स पार्टी पर इस हवाले से कितना दबाव है कि इस चैप्टर को क्लोज करे कि कोई कंसेंसस बन सकता है पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ। देखिए हमारा इस पे तो नहीं, हमने तो देखें 11 साल जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे। मैं खुद वकील रहा, मोहतरमा का भी और जरदारी साहब का भी। पहला जब हमारी दौर थी उस वक्त भी केसेस किए, सारों केसेस में से बरी हो गए। दूसरी मरतबा भी जितने मुकदमात कायम किए गए, जिनका रवां तसलसल जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी रखा, और अब वापस आके मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने दोबारा उनको अभी भी चल रहे हैं। तो हमें इसलिए कोई नहीं है कि मुकदमात तमाम नहीं है कि जरदारी साहब क्लीन हो गए हैं। इस पूरे प्रोसेस के बावजूद जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, खान साहब नहीं मानते कि जरदारी साहब क्लीन हो गए। कामरान खान साहब, बात ये है कि देखिए हम वी वर इन सेशन, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी फैसले से एक दिन पहले भी, और फिर हमने कहा उसको मज़ीद अगले रोज़ पर ले गए कि फैसले के बाद हम अपना लाया अमल तैयार करेंगे। हमने अपना लाया अमल ये तैयार किया कि सभी अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इस इशू पर कम से कम हमारे लिए कंसेंसस है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ़ खोसा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।